हम आपको PATFE कंपटीशन यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नात कंपटीशन 2024 के फर्स्ट राउंड की वीडियो लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा मुकाबला रबीउल अव्वल शरीफ में शुरू होता है और हमारी पूरी कोशिश होती है कि ये मुकाबला रबीउल अव्वल शरीफ में ही ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन काम करने वाले इंसान जब काम करते हैं तो उसमें देर सवेर हो जाया करती है और इंसान के काम में हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहती है। इसीलिए इस दफ़ा हम इसमें मैं समझता हूँ कि नाकाम रहे हैं, क्योंकि रबीउल अव्वल शरीफ ख़त्म हो चुका है और अभी हम फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट अनाउंस कर रहे हैं। बातें तो होती रहेंगी, लेकिन आप लोगों को बताना फ़िलहाल ये है कि इस वीडियो में मैं अकेला नहीं हूँ। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे कहते हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम व्यूअर्स बखैर वाफ़ियत होंगे, अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे और यकीनन उसका शुक्र भी अदा कर रहे होंगे। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की वीडियो का मकसद कुल पाकिस्तान मुकाबला हुस्न नात के पहले मरहले के नताइज से आपको आगाह करना है और भी बहुत सारी बातें होंगी और बहुत कुछ आपको बताया जाएगा। हम ये चाहेंगे कि आपने यहाँ से क्या सीखा, जितने हमारे मुकाबला जात हुए उनको आपने किस हद तक सुना और उनसे क्या नताइज आपने अख़ज़ किए। मज़ीद हम इस मुकाबले को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, उस सिलसिले में आप भी हमारा साथ दें। उसकी सूरत ये है कि आप हमारी वीडियोस के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें जाके अपनी कीमती आरा से हमें आगाह किया करें, ताकि हमें पता चले कि आपने क्या सीखा और हमने क्या सिखाया और हम उसमें किस हद तक कामयाब रहे, किस तरह से हम उसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल इमरान साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और इसी तरह से अगर आप डायरेक्टली हमें फीडबैक देना चाहें तो आप हमें डायरेक्ट भी फीडबैक दे सकते हैं इसी नंबर पे, जिस नंबर पे आप अपनी ऑडियोज़ हमें शेयर करते हैं। जी सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा और फीडबैक आप जिस तरह चाहें हमें दें, ताकि हमें ये पता चले कि हम किस हद तक अपने मकसद में कामयाब हुए हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए मुकाबला के हवाले से, तो उसकी तारीख़ और अपने जजेस का तारुफ हम आपसे करवा चुके हैं, लेकिन आज हम ख़ास तौर पर बात करेंगे जो अभी हमारा मुकाबला जारी व सारी है, इसका जो फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ है उसमें ओवरऑल हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, किस तरह से पढ़ा, किस तरह से पढ़ना चाहिए था और क्या क्या उन्होंने मेन बड़ी बड़ी गलतियाँ की जिनसे उनको नुकसान हुआ। अगर वो ये काम ना करते, हमारी हिदायत पर अमल करते, तो यकीनन बहुत फ़ायदा होता। अच्छा इमरान साहब, मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो शुरका हैं ख़ास तौर पे, वो हमारी ये जो वीडियो है इसको पूरे ध्यान से और पूरी वीडियो नहीं देखते सुनते, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम बार बार बता चुके हैं, रूल्स आप लोगों को बताए जाते हैं, इसके बावजूद उसकी खिलाफ वर्जी करना
آپ لوگ ضروری سمجھتے ہیں۔ آپ لوگوں کو جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ معیاری کلام آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ نعت کمپٹیشن ہے اور نعت کا مطلب تعریف ہے اور خالصتاً آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہے۔ جب آپ کلام سلیکٹ کرتے ہیں اس مقابلے کے لیے، ایک تو آپ اس کی ریہرسل نہیں کرتے، دوسرا ایسا کلام سلیکٹ کر لیتے ہیں جس میں آپ کی اپنی خواہش یا مدینہ شریف کی تعریف شامل ہوتی ہے، جبکہ آپ لوگوں کو ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ نعت کمپٹیشن ہے اور نعت کا مطلب تعریف ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خالصتاً ہمیں تعریف کرنی ہے۔ اور پھر جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں، موسٹلی لوگ فون ہاتھ میں پکڑ کے ریکارڈ کرتے ہیں اور اس کو یا تو ہلاتے رہتے ہیں یا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز ٹچ ہوتی رہتی ہے، یا پھر کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ بیٹھ کر ہلتے رہتے ہیں۔ اور جب ہاتھ میں فون پکڑا ہو، ریکارڈنگ ہو رہی ہو اور آپ ہل رہے ہوں تو وہ حرکات و سکنات بھی ریکارڈنگ میں آ جاتی ہے، تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کافی ٹائم صرف کرنا پڑتا ہے۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ ریکارڈنگ کریں تو کوشش کریں کہ ریکارڈنگ سٹارٹ کرنے کے بعد آپ فون کو رکھ دیں۔ بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کرسی پر بیٹھیں، سامنے ٹیبل پڑا ہوا ہو، ٹیبل کے اوپر اپنا فون رکھ دیں، فون رکھنے کے بعد ریکارڈنگ سٹارٹ کر دیں، اور اس کے بعد دوران ریکارڈنگ آپ فون کو ہاتھ نہ لگائیں اور نہ ہی کوشش کریں کہ جس ٹیبل کے اوپر فون پڑا ہوا ہے اور آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس کو آپ کا ہاتھ پاؤں نہ لگے، کیونکہ ہاتھ یا پاؤں لگنے سے اس میں جنبش ہوگی اور وہ ریکارڈنگ میں آ جائے گی۔ پھر آپ اگر پنکھے کے نیچے بیٹھ کے ریکارڈنگ کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ مائک کو پنکھے کی ہوا نہ ٹکرائے، کیونکہ اس سے پیدا ہونے والی آواز آپ کی آواز کو ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، تمام تر باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں، بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ مائک چاہے فون کا ہو یا پروفیشنل مائک آپ کے پاس ہو، اس کا استعمال اپنے اندر ایک ٹیکنیک ہے اور وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ مائک منہ کے بالکل قریب کر لیتے ہیں اور وہ آوازیں جو نہیں آنی چاہیے، ان کے سانس، ان کے اپنی دیگر جو آوازیں ہیں ہونٹوں سے خارج ہونے والی، وہ بھی آ جاتی ہیں۔ اور بعض لوگوں نے مائک اس قدر دور کیا ہوتا ہے کہ ان کی اپنی آواز کو سمجھ پانا، سن پانا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہ چیزیں پھر افیکٹ کرتی ہیں۔ جب آپ کی یہ پرفارمنس ججز کے پاس جاتی ہے تو اس کو وہ بغور سنتے ہیں اور بارہا سنتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اگر آپ تاثر اچھا نہیں قائم کر پائیں گے تو یقیناً اس سے آپ کو نقصان ہوگا۔ کوشش کریں جو ہدایات آپ کو دی جاتی ہیں پرفارمنس کے حوالے سے، نعت شریف بھیجنے کے حوالے سے، ریکارڈنگ کے حوالے سے، ان کے اوپر ضرور عمل ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹپ بھی آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ جب ریکارڈنگ شروع کریں تو ریکارڈنگ سٹارٹ کرنے کے بعد کوشش کریں 5 سے 10 سیکنڈ خاموش رہیں، تاکہ آپ کے بیک گراؤنڈ میں آنے والی جو نوائز ہے، جو شور ہے، وہ کیپچر کیا جا سکے اور پھر ہم اس کو ریموو کر سکیں۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ شور میں بیٹھ کے ریکارڈنگ کریں، کیونکہ شور تو پکڑا جائے گا اور اس کو کلین کر دیا جائے گا۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو شور آپ کی آواز سے زیادہ ہوتا ہے، جب ہم اس کو نکالتے ہیں تو آپ کی آواز کو بھی وہ ڈسٹرب
کر دیتا ہے اور آپ کی آواز کی کوالٹی جو ہے، ریکارڈنگ کوالٹی جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ کے بیک گراؤنڈ میں کم سے کم نوائز ہو۔ ہوتا یوں ہے کہ آڈیو کے ساتھ کیا ہوا یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے یا آڈیو بھیجنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے جب بھیجی تو اس کا کیا سٹیٹس تھا، جب یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوئی تب اس کا کیا سٹیٹس ہے۔ ہمیں لوگ یہ کمپلینس کرتے ہیں بارہا کہ آپ کی جو وائس کوالٹی ہے نعتوں کے حوالے سے وہ ٹھیک نہیں ہوتی، آواز دبی دبی ہوتی ہے اور کبھی تو بہت ہی زیادہ بیٹھ چکی ہوتی ہے اور کبھی کئی طرح کے معاملات۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ لوگ شور میں ریکارڈنگ کرتے ہیں اور جب شور کو ہم ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ کی آواز کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں، ہم بارہا کہتے ہیں کہ ریکارڈنگ آپ نے ایسی جگہ کرنی ہے جہاں شور نہ ہو۔ وہ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ تاکہ آپ کی آڈیو متاثر نہ ہو کسی بھی حوالے سے۔ اچھا جی، اب بات کر لیتے ہیں کچھ ضروری ہدایات جو کہ آپ کو ریکارڈنگ کرتے ہوئے جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ کچھ چیزیں تو آپ کو اوپر بتائی جا چکی ہیں، لیکن مزید جو چیزیں ہیں وہ آپ کو ہم بتا دیں تاکہ آپ اس پہ عمل کرتے ہوئے اپنی بہترین ریکارڈنگ، اپنا بہترین پڑھا ہوا کلام ہم تک پہنچا سکیں۔ اچھا جی، اس سلسلے میں جو بنیادی ہدایت ہے جس کا آپ کو خیال رکھنا ہے، خاص طور پہ وہ شرکاء جو کہ فائنل میں پہنچیں گے اور ان کو ہم دوبارہ سے سنیں گے، ان کے لیے یہ ہدایات ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ نعت شریف کے 2 اشعار سینڈ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ استائی اور 2 انترے 2 انترے آپ نے پڑھ کے ہمیں بھیجنے ہیں۔ خیال رہے کہ جو 2 انترے آپ نے پڑھ کے ہمیں بھیجنے ہیں ان میں مقطع لازمی شامل ہونا چاہیے۔ اگر مقطع آپ کو یاد نہیں ہے اپنے منتخب کلام کا تو وہ کلام کس شاعر کا ہے وہ نام آپ نے لازمی بتانا ہے۔ وہی بات جو ہم بارہا کہتے ہیں، ریکارڈنگ آپ نے ایسی جگہ کرنی ہے جہاں شور نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نے نعت ریکارڈ کرنی ہے تو اس میں اپنا نام، اپنے والد کا نام، اپنا شہر لازمی بتانا ہے اور صاف صاف بتانا ہے۔ ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ لفظ صاف صاف اور تھوڑا بلند آواز میں ادا کریں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ آپ کا نام، بلدیت، شہر کیا ہے۔ خیال رہے کہ نعت شریف آپ نے 1 مرتبہ ہی سینڈ کرنی ہے۔ اگر آپ میسج ڈیلیٹ کر کے دوبارہ سینڈ کرتے ہیں یا پہلا میسج آپ نے ڈیلیٹ نہیں بھی کیا پھر بھی آپ سینڈ کرتے ہیں اور یہ کہیں گے کہ جی جو بات والی ہے اس کو شامل کیا جائے، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس سے آپ کے نمبر کٹیں گے۔ یاد رہے، ریکارڈنگ آپ نے سٹارٹ کی اور آپ کو لگا کہ یہ ریکارڈنگ اس قابل نہیں ہے سینڈ کی جا سکے تو آپ اس میسج کو ڈسکارڈ کر دیں۔ ڈسکارڈ کیا گیا میسج ہم تک نہیں آتا، البتہ ہمیں میسج سینڈ کرنے کے بعد جو آپ ڈیلیٹ کریں گے وہ تو پھر آپ کو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں ریکارڈنگ ایک دفعہ ہی موصول ہونی چاہیے۔ آپ ڈسکارڈ میسج جتنی دفعہ چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن سینڈ کرنے کے بعد ہمیں میسج ڈیلیٹ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ نعت شریف آپ اردو پڑھیں گے، یعنی اردو نعت آپ سینڈ کریں گے اور انتخاب کلام آپ کا معیاری ہونا چاہیے۔ واضح رہے کہ جو نعتیہ کلام پڑھے گا اسی کو ترجیح دی جائے گی۔
یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کا جو پڑھا ہوا کلام ہے وہ نہ تو گانے کی طرز پہ ہو، نہ ہی اس میں گانے کی طرز پہ ہونے کا احتمال ہو، کوئی شبہ ہو، اور نہ ہی ایسی طرز ہو جو عام طور پہ محافل میں پڑھی جاتی ہے، جس کو ردمک ٹون بولتے ہیں، وہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے مرحلے میں پڑھا گیا کلام دوبارہ نہ سینڈ کریں، اور نہ ہی مصرے غیر ضروری دہرائیں۔ اچھا، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بعض اوقات ویریشنز کی جاتی ہیں شرکاء کی جانب سے اور مصرے دہرا دیتے ہیں، لیکن وہ جو ریپیٹیشن ہے، وہ دہرانا جو ہے وہ اتنا متاثر نہیں کر پاتا، نہ ججز کو، نہ باقی جو آپ کو دیکھنے سننے والے ہیں ان کو۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ اگر آپ نے دہرانا ہے تو وہ کام کریں جو کچھ نیا ہو، لگے کہ آپ نے کچھ نیا کیا، لیکن وہ نیا ایسا ہو کہ جو آپ کے کلام میں حسن پیدا کرے، نہ کہ اس کے سر، اس کی لے کو خراب کرے۔ یہ تو تھی وہ ضروری ہدایات جن پہ آپ نے عمل کرتے ہوئے ہمیں ریکارڈنگ فائنل راؤنڈ کے لیے بھیجنی ہے۔ ہمیں آپ لوگوں کی ریکارڈنگ 12 اکتوبر بروز ہفتہ رات 10 بجے تک موصول ہو جانی چاہیے۔ رات 10 بجے کے بعد موصول ہونے والی ریکارڈنگز مقابلہ میں شامل نہیں کی جائیں گی۔ یہ تو تھی وہ ہدایات جن پر آپ کو ہر صورت میں عمل کرنا ہے، کیونکہ ان پر اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو نہ صرف یہ کہ آپ پوزیشن حاصل نہیں کر پائیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مقابلہ سے ہی خارج قرار دے دیے جائیں، کیونکہ جتنا آپ ہدایات کو غور سے سنیں گے، ان پر عمل کریں گے، اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ اس بار ہم کافی انتظار کروا چکے ہیں اور ہمیں اصل مدعا کی جانب بڑھنا چاہیے۔ میرا مطلب ہے کہ ہمیں نتائج سے آگاہ کر دینا چاہیے اور ان خوش نصیب کے نام بھی اناؤنس کر دینے چاہیے جو فائنل راؤنڈ کے لیے منتخب ہو چکے ہیں۔ بالکل جی، ایسا ہی ہے، اور واقعتاً اس دفعہ انتظار کافی لمبا ہو گیا شرکاء کا۔ کہہ لیں کہ ہم بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون وہ خوش نصیب ہیں جن کو ہمارے ججز نے اس قابل سمجھا کہ ہم ان کو فائنل میں بھی سن سکیں۔ اب بلا تمہید، بغیر اور انتظار کروائے نتائج کی طرف بڑھتے ہیں، جس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ آڈیشنز میں سے جو لوگ پہلے مرحلے کے لیے منتخب ہوئے ان کی کل تعداد 42 تھی۔ ان میں سے 36 ایسے شرکاء تھے جنہوں نے اپنا کلام ہم تک پہنچایا اور ان کی پرفارمنسز کو ججز نے سنا، ان پہ کامنٹس کیے، ان کو نمبر دیے، اور جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ یوٹیوب بھی ایک جج کی حیثیت رکھتا ہے، وہاں سے بھی جس نے جتنی محنت کی اس حساب سے اس کو نمبر ملے۔ تو فائنل میں پہنچنے والوں کے لیے بھی یہی ٹپ ہے کہ اس پر بھی کام کریں، یہاں سے بھی آپ نمبر حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس خوش نصیب نے کتنے نمبر حاصل کیے اور کون فائنل میں پہنچا اور کس کا سفر یہیں پہ ختم ہوا۔ اچھا جی، ہم جو نمبر اناؤنس کریں گے آپ لوگوں کے لیے، ٹوٹل نمبر ہیں 50، اور 50 میں سے آپ نے کتنے حاصل کیے ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ جی تو عمران صاحب، پہلا نام جو میرے پاس ہے عارف علی قادری،
ٹنڈو علایار سے ان کا تعلق ہے اور یہ انفارچونیٹلی ڈسکوالیفائی ہو گئے۔ حافظ محمد علی، ان کا تعلق کراچی سے ہے، یہ بھی منتخب نہیں ہو سکے۔ اس سلسلے میں میرے پاس جو پہلا نام ہے وہ ہے ماہا ایاز کا۔ ان کا تعلق گلگت سے ہے اور یہ بھی مقابلے سے خارج قرار پائی ہیں۔ محسن علی، کوہاٹ سے ان کا تعلق ہے اور نمبر انہوں نے حاصل کیے ہیں 10۔ محمد زہیب محمود، سرگودھا سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے نمبر حاصل کیے ہیں 12۔ یسرا اعجاز، ان کا تعلق بہاولپور سے ہے، ان کے حاصل کردہ نمبر ہیں 11۔ حافظ محمد عمر، لاہور سے ان کا تعلق ہے اور نمبر انہوں نے حاصل کیے ہیں 13۔ احسان الحسن، ان کا تعلق ہے لہیا سے اور نمبر حاصل کیے ہیں 14۔ اسوا عزیز، ان کا تعلق مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے ہے، انہوں نے 15 نمبر حاصل کیے ہیں۔ احتشام الحسن، گلگت سے ان کا تعلق ہے اور نمبر انہوں نے حاصل کیے ہیں 15۔ محمد کامران، ملتان سے ان کا تعلق اور نمبر انہوں نے بھی حاصل کیے ہیں 15۔ فاطمہ مشتاق، ٹیکسلا سے تعلق، انہوں نے 17 نمبر حاصل کیے ہیں۔ یہ وہ پہلی خوش نصیب ہیں جن کو ہم دوبارہ سنیں گے۔ محمد رمضان، تعلق ہے بہاولپور سے اور نمبر حاصل کیے ہیں 15۔ قاری شبیر احمد قادری، لاہور سے ان کا تعلق اور نمبر حاصل کیے ہیں 15۔ ملائکہ غوری، ان کا تعلق سکھر سے ہے، انہوں نے 22 نمبر حاصل کیے ہیں اور ان کو بھی ہم فائنل میں سنیں گے۔ قاری محمد قاسم، راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے اور نمبر انہوں نے حاصل کیے ہیں 16۔ محمد اختر، بہاولپور سے ان کا تعلق اور نمبر حاصل کیے ہیں 16۔ زاہدہ نوری، گلگت بلتستان سے تعلق ہے اور یہ 22 نمبر حاصل کر کے فائنل میں پہنچی۔ محمد سمیع، تعلق ہے ان کا فیصل آباد سے اور نمبر حاصل کیے ہیں 16۔ محمد نہال، گلگت سے ان کا تعلق ہے اور نمبر حاصل کیے ہیں 16۔ ہمرا علی، تعلق کراچی سے، حاصل کردہ نمبر 24 اور یہ بھی فائنل میں پہنچ چکی ہے۔ محمد عمران حسین، لہیا سے ان کا تعلق، نمبر حاصل کیے ہیں انہوں نے 18 اور یہ فائنل راؤنڈ کے لیے بھی ہمیں اپنا کلام بھیجیں گے۔ حافظ محمد تنویر نقشبندی، لاہور سے ان کا تعلق ہے، نمبر انہوں نے حاصل کیے ہیں 18 اور یہ بھی ہمیں فائنل میں اپنا کلام بھیجیں گے۔ لائبہ راشد، تعلق ہری پور ہزارہ سے، حاصل کردہ نمبر 25 اور یہ بھی فائنل میں پہنچ چکی۔ حافظ محمد عدنان قادری، فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے، نمبر انہوں نے حاصل کیے ہیں 18 اور کوالیفائی کر گئے ہیں فائنل مرحلے کے لیے۔ عبد الرحمن، ان کا تعلق فیصل آباد سے اور نمبر حاصل کیے ہیں 26 اور یہ بھی فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں۔ امرین بی بی، تعلق حاصل پور سے، حاصل کردہ نمبر 27 اور یہ بھی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں۔ علی عادل،
تلاگنگ سے تعلق، نمبر حاصل کیے ہیں 27 اور فائنل میں بھی پہنچ چکے ہیں۔ محمد رمضان سرگودا سے ان کا تعلق، نمبر حاصل کیے ہیں انہوں نے بھی 27 اور یہ بھی فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں۔ لائبہ فاطمہ تعلق گجراوالا سے، حاصل کردہ نمبر ہیں 31 اور یہ بھی فائنل میں پہنچ چکی۔ حافظ محمد معاذ امین کراچی سے ان کا تعلق ہے اور نمبر حاصل کیے ہیں انہوں نے 30، فائنل کے لیے بھی کوالیفائی کر گئے ہیں۔ فیضان احمد ملتان سے ان کا تعلق، نمبر حاصل کیے ہیں 31 اور فائنل میں بھی شرکت کریں گے۔ سیدہ مدیحہ نصیر تعلق حویلیاں سے، حاصل کردہ نمبر ہیں 31 اور یہ بھی فائنل میں پہنچ چکی ہیں۔ دانش فرید تعلق ایبٹ آباد سے، نمبر حاصل کیے ہیں 34 اور یہ بھی ہمیں فائنل میں اپنا کلام بھیجیں گے۔ آخری جو نام ہے میرے پاس، محمد دانیال گجراوالا سے ان کا تعلق، نمبر حاصل کیے ہیں 35 اور فائنل راؤنڈ کے لیے بھی منتخب ہوئے ہیں۔ علیزہ نایاب تعلق واکینٹ سے، حاصل کردہ نمبر ہیں 33 اور یہ بھی فائنل میں پہنچ چکی ہے۔ بہت بہت مبارک ہو تمام شرکا کو اور بالخصوص ان کو جو فائنل مرحلے کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں۔ جو فائنل مرحلے میں نہیں پہنچ سکے، دل چھوٹا مت کریں، محنت کریں، کوشش کریں۔ نعت پڑھنا بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ تو دنیا کی رسم ہے کہ کوئی پہلے نمبر پہ، کوئی دوسرے نمبر پہ، لیکن وہاں پہ تو آپ لوگوں کا خلوص، محبت، اس کی اہمیت ہے۔ جتنی محبت سے، جتنے خلوص سے آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کریں گے، اتنا ہی مقبول ہوں گے۔ کیا خیال ہے امام صاحب؟ بالکل جی، ایسا ہی ہے۔ جو جتنے خلوص سے پڑھتا ہے یا جو بھی عمل جتنے خلوص سے کیا جاتا ہے، اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ملتا ہے۔ عمران صاحب، باتیں بہت سی ہو گئی، رزلٹ، نتیجہ آپ نے، میں نے کوشش کر کے سامعین اور ناظرین تک پہنچا دیا۔ اب میرا خیال ہے آئندہ کے لیے اجازت لینی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ بالکل جی، اجازت لینے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ بہت سی باتیں ہو چکی، ابھی اور بہت سا کام کرنا ہے۔ یہاں سے اجازت لیں گے تو ہی اور کام ہو پائیں گے۔ تو میرے خیال سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ملیں گے آپ سے کسی نئی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔
DATF, leading towards independence.